बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूँ नसरीन खान। नाज़रीन, आज हमारी सक्सेस स्टोरी में हमने जिस शख्सियत को दावत दे रखी है, उसके लिए हमने जो खिताब, हमने ही नहीं लोगों ने जो खिताब उन्हें दे रखा है वो मुजाहिद है। जी, मुजाहिद सरहदों पे लड़ते हैं और वो मरीज़ों के साथ मिल के मरज़ के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और बहुत कामयाबी के साथ लड़ते हैं। वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। उनका ख्वाब है कि मैं गरीबों के लिए ऐसा काम करूं जिसमें कि उनको फ्री सेहत की सहूलत दी जा सके। ये उनका ख्वाब वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है और उसके लिए घुरकी हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म है। आइए हम मिलते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज से। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, आपकी जरा नवाजी है जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बहुत सी बातें हैं जो आपसे करनी है और मुझे बड़ा इश्तियाक था और मैं चाहती थी कि मेरे यंग जनरेशन जिसके लिए मैं ये प्रोग्राम करती हूँ उन तक एक ऐसा रोल मॉडल पहुँचे जिसने ज़िंदगी के हर स्टेप पे बेशक एक ऐसी राह चुनी है जो हो सकता है मुश्किल हो लेकिन अल्टीमेट कामयाबियों की तरफ जाती है। तो यही हमारे बच्चों के लिए पैगाम है। तो शुरू करूंगी इस बात से कि ये सफ़र जो कामयाबी का है, इसमें कौन सा पॉइंट था जहां आपको पता चला कि अब ये आमिर अजीज़ एक बड़ा डॉक्टर बनने जा रहा है जिसने दुनिया की खिदमत करनी है। शुक्रिया नसरीन। मैं यहाँ सबको बताता चलूं कि मैं और नसरीन बहुत स्टूडेंट दिनों से बहन भाइयों की तरह, फैमिलीज को हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम रिलेट कर सकते हैं सारी चीजों से। मेरे वालिद साहब फौज से कर्नल रिटायर हुए और वालदा मेरी उस वक्त की ग्रेजुएट थी लाहौर कॉलेज फॉर विमेन से। तो हम 4 बहन भाई हैं, 3 भाई और 1 बहन। हमारी शख्सियत पे हमारी वालदा का बहुत ज्यादा हाथ है। उन्होंने दिन रात एक करके हम में इंसानियत, अपना मजहब और अपने मुल्क की मोहब्बत कूट कूट के भरी। मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में पढ़ता था और मैं एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था या फिर पाकिस्तान आर्मी में कमांडो बनना चाहता था। शुरू से फिजिकल परसूट्स का बहुत शौक था। मैट्रिक में मुझे ऐनक लग गई, सो मेरी पायलट वाला किस्सा भी खत्म हो गया, एसएसजी वाला किस्सा भी खत्म हो गया। उसके बाद आप समझ लें मैंने अम्मा जी ने जो कहा उसको फॉलो किया। मुझे लगता है कि अल्लाह ने उस वक्त ये डिसाइड किया हुआ था कि आपसे वो काम लेना है जो पायलट होते हुए और अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अब यकीन कीजिए 100% मेरा इस पे ईमान है। उसके बाद अम्मा जी की ख्वाहिश थी कि उनके सारे बच्चे डॉक्टर बने और हम चारों में से 3 डॉक्टर है माशाल्लाह। फिर अम्मा जी के कहने पे मैंने डॉक्टरी की तरफ मैं माइल हुआ। सरगोदा बोर्ड में मैंने टॉप किया। किंग एडवर्ड, उस वक्त सरगोदा बोर्ड आज के 4 बोर्ड्स पे मुश्तमिल था। फिर मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उस वक्त इस ख्याल से बाहर गए कि बस अब पाकिस्तान वापस नहीं आना। ये कोई मुल्क है, यहाँ पे मेरिट की कोई कदर नहीं है, सिफारिश हर चीज। अम्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, जाओ ट्रेनिंग तो लेके तुम आ जाओ, ट्रेनिंग तो लो, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। आप हैरान होंगी नसीम कि मैंने जब FRCS किया, मैं 80 में MBBS किया और 85 में FRCS किया। अपनी क्लास में मैं पहला था जिसने किया। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मेरा दिल बेजार हुआ कि मैंने कहा अब तो वापस जाना है। और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये मेरी माँ की दुआ है। कोई मुकाम ऐसा, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब इंग्लैंड आई थी तो वो जो एक बड़ी मस्जिद है वहाँ पर आपको मैंने तवील सजदा करते हुए देखा और दुआ मांगते हुए देखा। रीजेंस पार्क की मस्जिद थी जी। और ऐसा मेरा दिल बदला कि मैंने कहा जी अब तो यहाँ नहीं रहना, बस ट्रेनिंग खत्म करो और वापस। तो 1987 में फिर मैं वापस आ गया जी और आके मैंने शेख जायद मेडिकल कॉलेज में काम शुरू किया। आपको हैरत होगी कि मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुआ। 6 महीने तक मुझे तनख्वाह नहीं दी उन्होंने और मैं बरतानिया में
کوئی 1500 پاؤنڈ مہینے کا تنخواہ چھوڑ کے آیا تھا. یہاں 4400 روپے تنخواہ تھی, وہ بھی 6 مہینے نہیں ملی. میرے والدین کا گھر تھا, رہنا کھانا پینا فری تھا, لیکن محنت کرتے رہے اور بہت جلدی اللہ پاک نے مجھے اسٹیبلش کیا. یہ میں سمجھتا ہوں سب میری ماں کی دعا ہے, اور اس میں کوئی اور چیز, اور محنت سے ہمیں شروع دن سے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری گئی تھی, دن رات کام کرنا اور ایمانداری سے کام کرنا. میرے والد مارشل لاء ڈیوٹیز میں رہے اس زمانے میں, اور آپ یہ سوچیں جب میں ولایت گیا 1981 میں تو ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشنر بھی نہیں تھا جی. میں سائیکل پہ صدر سے جم خانہ کلب ہاکی کھیلنے آیا کرتا تھا, کبھی احساس نہیں ہوا یہی ٹیمپریچر تھا. تو ہمارے باپ نے حلال کا ایک ایک نوالا ہمیں کھلایا, اور والدہ نے جام فشانی اور محنت اور خدا خوفی کا جذبہ ڈالا. پھر شیخ زائد سے میں میو ہسپتال آیا, پھر سروسز ہسپتال, LGH. 14 سال سروس کے بعد میں نے استعفیٰ دے دیا. اس وقت میری عمر 40 سال تھی, 46, 2002 کی بات ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا جی جو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچے اس کو میٹر کہتے ہیں. تو جب میں نے استعفیٰ دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کلو میٹر ہے. اچھا آپ دیکھیں نصیر, میں نے استعفیٰ دیا, میں صبح پرائیویٹ پریکٹس کرتا تھا, شام کو اسکواش کھیلتا تھا. میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ڈاکٹر تھا جب یہ ورلڈ کپ جیتے, چیمپئنز ٹرافی ہاکی کا ڈاکٹر تھا, پولو کا, سب کا. جہانگیر جان شیر دونوں کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا. تو 1 مہینے کے بعد میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہارے غریب مریضوں کا اور تمہارے اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے. اور میں اس وقت کا ینگسٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈک تھا. اس کے بعد پھر میں نے گھرکی ہسپتال والوں نے مجھے بلا لیا, اور وہاں سے 2002 سے ایکچوئل سفر شروع ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ جب میں نے یہ ٹیک اوور کیا تو 2 سال میں مجھ سے جو پہلی ٹیم وہاں تھی, 2 سال میں 34 آپریشن ہوئے تھے. صرف پروفیسر صاحب بھی تھے, اسسٹنٹ پروفیسر بھی تھے, رجسٹرار بھی تھے. اب ہم نے پچھلے سال گھرکی ہسپتال میں 12,000 آپریشنز کیے. اب وہاں ہم نے, آپ یقین کیجئے ہماری ڈریم تھی کہ یہ ورلڈ کلاس سینٹر بنے جہاں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے یا منیمل سبسیڈائزڈ ہو. میں یہاں ایک بات آپ کو کہتا چلوں, اب میں 64 سال کا ہوں, میں دنیا پھرا ہوں, دیکھا ہے, پاکستان کی قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوپر آتے ہیں وہ صرف اس کو لوٹنے والے آتے ہیں. اگر اس قوم کا کسی پہ دل یقین آ جائے تو یہ اپنا ہر چیز نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ادی مرحوم دیکھ لیجئے, شوکت خانم دیکھ لیجئے, آپ بھلے جتنے مرضی آپ کے اختلافات ہوں, میرا یقین ہے کہ اس پہ ہی اللہ اس کو بخش دے گا. شوکت خانم اتنی بڑی سروس ہے, اور جب یہ بنا تو میں 2 سال وہاں فری آرتھوپیڈکس کا کام بھی کرتا رہا. لیٹن رحمت اللہ دیکھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, آپ انڈس ہاسپٹل دیکھ لیجئے. مطلب یہاں پہ فی سبیل اللہ کام کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے. جی, ایک دفعہ آپ لوگوں کو کال کریں, وہ لگتا ہے کہ گھر کا گھر اٹھا کے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن اگر انہیں یقین ہو, اعتبار ہو, اور وہ واقعی دوسری طرف سے بھی پورا خلوص شامل ہو. اور یہ کمی ہو گئی ہے ہمارے لوگوں میں, اب یہ کم ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے, اب میں آپ کو مثال دیتا چلوں, زلزلہ جب آیا 2005 کا, ہم لوگ پہلے میڈیکل ٹیم تھی جو وہاں پہنچے, اسلام آباد پہنچے ہم. اسی شام ہمیں کہا گیا کہ اگلے دن آپ کو ہیلی کاپٹر ملے گا مظفر آباد جانے کا. اگلے دن فجر کے وقت ہمیں بتایا گیا کہ VIP موومنٹ بہت ہے تو آپ کو ہیلی کاپٹر نہیں مل سکتا. ہم پھر وینس پہ مانسہرہ گئے, وہاں سے کچھ فاصلہ پیدل طے کیا, اور پھر ہم شوائی نالہ مظفر آباد میں پہنچے. نسرین آپ یقین کیجئے, ہم نے شروع میں ٹوین کیبن وینس کی لائٹس میں لوگوں کو پلستر لگائے وغیرہ وغیرہ. ہم نے وہاں ہسپتال بنایا. میں جب وہاں سے پہلے وزٹ کے بعد واپس آیا تو عرفان صدیقی صاحب سے میں نے کہا, اس وقت نوائے وقت میں لکھتے تھے, انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کوئی اللہ کا بندہ. مجھے کوئی 1.5 کروڑ روپیہ چاہیے تھا وہاں ہسپتال بنانے کا, ہر چیز تباہ ہو چکی تھی. مجھے 3 گنا لوگوں نے دیا.
ہم نے وہ 1 سال ہسپتال چلایا. آپ دیکھیں وہاں جو زلزلے میں ہسپتال ڈیمیج ہوئے تھے, حکومت ان کو نہیں بنا سکی, سی ایم ایچ بھی ابو دھابی والوں نے بنا کے دیا. ہمارا وہ ہسپتال چلا, ہم نے وہاں ایسے ایسے آپریشن کیے کہ امریکی جو آتے تھے وہ بھی دیکھ کے حیران ہوتے تھے. مگر پھر شر پسند عناصر نے پولیس کی موجودگی میں اس کو آگ لگا دی. ہم نے مصنوعی اعضاء کا سینٹر جاپانی حکومت کے ساتھ مل کے بنایا, اس کو آگ لگا دی. میں صدر, وزیر اعظم, آئی جی سب سے ملا, کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لیکن اس سے ہم نے دل نہیں ہارا. جہاں جہاں جب کچھ ہوا, ہم کوسوو بھی گئے, ہم غزہ بھی گئے, ہم شمالی پاکستان میں, افغانستان سے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہم کرتے رہے. تو میں نے یہ دیکھا جی کہ اس ملک میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ ملک میرے لیے کیا کر رہا ہے. چاہیے یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں ہمارا جو گھرکی کا سینٹر ہے, میرے ملک کے لوگوں نے میری مدد کی, مجھے ان سالوں میں $25 ملین عطیات دیے. اب ہمارے یہاں جو یہ سینٹر ہے پاکستان کا واحد سینٹر ہے جو بین الاقوامی طور پہ ریکگنائزڈ ہے. 11 ملکوں سے ڈاکٹر آ کے ٹریننگ لے کے جا چکے. حکومت سے ہمیں 2 دفعہ 10-10 کروڑ روپیہ ملا اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا. اور ہم انہیں کہتے رہے کہ جی آپ آڈٹ کروائیں, یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن نہیں, وہ یاری دوستی پہ. ایک ہسپتال جس کے بورڈ پہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, وہ بھی حکومت پنجاب سے جا کے مانگتے ہیں 40 کروڑ 50 کروڑ, جو ان کے لیے مذاق ہے, مگر یاری دوستی پہ ان کو مل جاتا ہے, میرٹ پہ نہیں ملتا. آپ بڑی ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب یہ تو حقیقت ہے نا ہماری, ہم ایسے ہی ہیں. تو ہم اچھے بھی بہت ہیں اور ہم برے بھی بہت ہیں, اور ہم نے اس میں سے کچھ خیر نکالنی ہے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے, اتنا نوبل پروفیشن ہے, لیکن اس کے اندر اتنی زیادہ خرابی در آئی ہے, اتنا اس کو ایک کہہ لیں کہ بیچنے خریدنے والی چیز بنا لیا گیا ہے. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ ویسے دیکھیں, میں بڑی لگی لپٹی کا عادی نہیں ہوں, فرینک بات آپ سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں اس ملک میں ٹیچرز, ڈاکٹرز, ان لوگوں کو کوئی حکومت کی طرف سے کوئی بھی پذیرائی نہیں ملتی. دنیا کے ڈیولپڈ ممالک میں سب سے زیادہ پے جرمنی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہالینڈ کی دیتا ہوں, ٹیچرز کی ہے جی. پرائمری اسکول ٹیچر سب سے اوپر ہیں. اینجلا مرکل سے ڈاکٹرز, انجینئرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے کہا کہ ہماری تنخواہیں جتنی کرو. تو اس نے کہا کہ جنہوں نے تم کو بنایا ہے ان جیسی میں کیسے کر لوں. ہمارے یہاں یہ دیکھیں کیا حالات ہے. ایک ڈی سی اے سی کمشنر آپ دیکھیں جا کے ڈسٹرکٹ میں 100 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں, 50 نوکر ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی ہم ٹرانسفرز کریں گے. ڈاکٹر ایک سیٹ اپ بناتا ہے, ایک سارا سسٹم بناتا ہے, ان کو اس لیے چپتا ہے کہ اس کی شام کو کچھ پرائیویٹ پریکٹس بھی چل پڑتی ہے. میری نظر میں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن اگر مارننگ میں اچھے حالات دے دیے جائیں. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں آغا خان, پاکستانی فوج, شوکت خانم, یہ اچھے انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اسی میں کام کرتے ہیں, اچھی پیز ملتی ہے. میں نے یہ کام شروع کرنے سے پہلے ادیب رضوی صاحب سے میں ملا, میرے رول ماڈلز میں سے وہ ہیں. ادیب صاحب نے مجھے کہا بیٹا پاکستانی لوگوں کو ترجیح دینا, جو باہر سے آتا ہے وہ ریڈ کارپٹ تو ایکسپیکٹ کرتا ہے, جو ہی اکتاتا ہے واپس چلا جاتا ہے. ٹرین یور پیپل, لک آفٹر دیم, بٹ ہیو آل لوکلز. میں نے جی اس کو فالو کیا ہے. میرا واحد ڈپارٹمنٹ ہے شاید دنیا میں جہاں پہ 6 پروفیسرز, 5 اسسٹنٹ پروفیسرز, 5 سینئر رجسٹرار اور 52 ٹرینیز, اوپر سے لے کے نیچے تک سب میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. میں آپ کو کرونا کی ایک مثال دیتا ہوں. جب کرونا مارچ میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو اٹلی سے ایک پیپر پبلش ہوا کہ آرتھوپیڈک سرجری تو بالکل بند ہو جانی چاہیے سوائے منیمل جو ایمرجنسی کے لیے ہو.
تو ہمارے یہاں دیکھیں غریب لوگ تو ویسے ہی خوار ہو جاتے ہیں جب ایمرجنسی ہو. اس کے بعد اکثر ہمارے جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہاں کوئی تقریباً سگنیفیکنٹ کام نہیں ہوا. تو ہم نے گھرکی میں یہ فیصلہ کیا کہ یا اللہ تیری مخلوق کو ہم خوار نہیں ہونے دیں گے. اور ہم صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے جو حضرت خالد بن ولید نے زہر پی لیا تھا ایرانی فوج کا اور انہیں کچھ نہیں ہوا. تو یہ پڑھ کے ہم روز کرتے تھے اور 20 ستمبر تک 4000 میجر آپریشنز ہوئے ہیں وہاں. میں خود روز ہوتا تھا وہاں. کہتے تھے کہ جو 50 سے اوپر ہیں وہ باہر نہ نکلیں. میں 64 کا ہوں. الحمدللہ ہمارے 200 کی ٹیم ہے وہاں، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، فزیوتھراپسٹ، اینستھیٹسٹ، ڈاکٹرز. ان میں سے 30 پازیٹیو ہوئے، جن میں سے میرے دونوں بیٹے بھی شامل تھے، وہ بھی ڈاکٹر. میری ہمشیرہ میری اینستھیزیا کی پروفیسر ہے، پروفیسر لینا، وہ بھی پازیٹیو ہوئی. سب کو گھر میں آئسولیٹ کیا، سب کو سنا مکی دی جاتی تھی جی، سب کو ہائیڈروکسی کلوروکوئن دی گئی، سب کو تلبینہ دیا گیا جب وہ یہ جو کا دلیا، شہد، اخروٹ اور بادام. اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو کے واپس آئے اور کام پہ واپس آئے. یہ ہم نے پیپرز لکھ کے اب ویسٹ میں بھیجے ہوئے ہیں، جو پبلش کرنے میں وہ ہچکچا رہے ہیں کیونکہ ان کی ساری باتیں غلط ثابت ہوئی ہیں. اس میں بچوں کے لیے یہ آپ کو کہوں گا کہ ایک ہمیں اللہ پہ ٹوٹل ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ پاک اگر نہیں بچائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی. مثال لیجئے، امریکہ کا ہیلتھ سسٹم سب سے بہترین ہے دنیا میں، لیکن وہاں سب سے زیادہ لوگ وہاں مر رہے ہیں. اور اس کی یہی وجہ ہے کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. امپیریل کالج لندن نے اگست میں یہ جولائی میں پیشن گوئی کی تھی کہ 15 اگست کو پاکستان میں 76,000 بندہ مرے گا. دیکھیے اللہ کا کرم کہ 10 لوگ مرے اس دن. لیکن ڈاکٹر صاحب کرونا ایک حقیقت تو ہے نا. ٹھیک ہے، میں اس بات کو مانتی ہوں کہ آپ پورا بلیف اپنا جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو سچ اور صحیح کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جائیں، لیکن بہرحال کچھ پریکاشنز تو کرنی تھی نا. ہم نے ہر پریکاشن کیا جی. اچھا، پی پی ایز بھی بچے پہنتے تھے، ماسک بھی پہنتے تھے، وائزز بھی لیتے تھے، پروفیلیکسس بھی ہم نے کی، اور اپنی ٹیم کو 5 چھوٹے حصوں میں بھی ڈیوائیڈ کر دیا، مگر سرجریز بند نہیں کی. اور اب لندن سے پیپر آ گیا ہے، پرسوں میں نے وہ دیکھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پیرانوئڈ ریئیکشن کیا تھا، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر آپ فگرز دیکھیں تو اس کرونا سے اور عام فلو سے ڈیتھ ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اٹلی میں جو زیادہ بزرگ مرے وہ تھے جن کو فلو کی ویکسین لگی تھی، تو ویکسین سے الٹا بھی پڑا. اور اب آپ دیکھیں اس سے بلینز آف ڈالرز کمائے جائیں گے ویکسین میں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ڈیئرنگ اور بہت کریجیس قسم کی پرسنالٹی ہیں، لیکن عام انسان اس طرح سے رسک کے ساتھ زندگی نہیں جیتا. آپ جس طرح سے یہ ایک بڑا ڈیئرنگ سٹیپ تھا کہ آپ نے ہاسپٹل کو بند نہیں کیا جب کہ آپ کو یہ پیغام بھی آ چکا تھا. تو یہ ایسے فیصلے کرتے ہوئے کیا چیز ہے جو آپ کو کریج دیتی ہے، اور آپ کیا پیغام دیتے ہیں، بچے کیسے اس کو فالو کریں؟ آپ کو مزے کی بات سناؤ، ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس میں ہر قسم کی اسپیشلٹی ہے، سوائے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے تقریباً باقی سب ڈپارٹمنٹ بند تھے. اور مزے کی بات دیکھیے کہ جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے وہ پازیٹیو ہوئے. تو ہم نے یہ سوچا کہ بچانا اللہ کی ذات میں ہے. ہاں، اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ چھت سے چھلانگ مارو اور دعا کرو میری ہڈی نہ ٹوٹے، نہ. ہم نے احتیاطیں کی، مگر ہم نے آؤٹ آف پروپورشن نہیں کیا. ہم نے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی مخلوق خوار نہ ہو، ہماری حفاظت آپ کیجیے. کرونا نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایسی وبا آئی کہ جس میں چن کے لوگوں کو اللہ نے نکالا، پازیٹیو کیا، اور پھر پازیٹیو ہو کے بھی بہت سارے لوگ اس میں سے پتہ بھی نہیں چلا اور گزر گئے، اور کچھ ایسے پکڑے گئے کہ جاتے جاتے جیسے ان کی موت کا فرشتہ ان کے سر پہ آپ دیکھیں جب سلیکٹیو لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی
تو کتنی تضحیق ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی. اب دیکھیں اللہ کے فضل سے وہ صحیح ثابت ہوئی نا, کیونکہ اس نے غریبوں کا سوچا تھا. اب ثابت ہوا ہے کہ 200 ملین سے زیادہ لوگ بھوک سے مریں گے, اور اسپیشلی کرونا میں جو بزنسز ساری تباہ ہوئی ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اللہ پہ یقین ضروری ہے, بچانا اسی نے ہے, لیکن مناسب اقدامات کریں. اور بچوں سے میری یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے کام کریں with due precautions, مگر بکریاں نہ بنیں. ڈرنے کی ضرورت, جو دن قبر میں لکھا ہے نا جی, وہ تو آنا ہی آ کے رہنا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ کریج اور یہ جو ڈیرنگ آپ کا ہونا ہے, یہ شروع سے ہی تھا یا کوئی خاص حادثات ہیں اور واقعات ہیں جنہوں نے آپ کو ایسا بنا دیا؟ دیکھیے, ایک تو ہماری تربیت ایسی تھی, نمبر 1. نمبر 2, میری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے. میں جب ولید سے واپس آیا میری داڑھی بھی نہیں تھی, میں 7 رو کے سوٹس پہنتا تھا, سلک کی ٹائز پہنتا تھا. پھر کنگ ایڈورڈ میں میرے کچھ عرب سٹوڈنٹس تھے, وہ میرے پاس زخمی بچے لاتے تھے افغان جہاد کے. اور آپ یقین کیجئے ہماری ایک دوائی ہے اینیسیزیا میں, ہم وہ دیتے ہیں جس میں سے بندے کے اندر سے تحت الشعور سے جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے. عام آدمی کو دیں تو وہ فلمی گانے شروع ہو جاتا ہے, رومانٹک باتیں شروع ہو جاتا ہے. ان بچوں کو جو ارلی 20s میں تھے, جب ہم وہ کیٹامین دیتے تھے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور شہادت کی دعائیں کرتے تھے اس سٹیٹ میں. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں بھی چلنا چاہتا ہوں. تب پابندی نہیں تھی, آپ تورخم سے ڈرائیو کر کے جا سکتے تھے. تو میں جلال آباد گیا, وہاں میرا پہلی دفعہ ایکچوئل فائٹنگ سے, شیلنگ سے, بومبنگ سے آمنا سامنا ہوا. وہاں مجھے احساس ہوا کہ انسان کی زندگی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. وہاں سے پھر میں یہ داڑھی رکھ, میں نے حج کیا ہوا تھا لیکن اتنا اثر نہیں ہوا. تو وہاں آ کے مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہم کتنا کچھ ذخیرہ اندوز کرتے ہیں, کتنے ہم جوڑتے رہتے ہیں, اور کسی کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی. تو وہاں سے میری لائف کا ٹوٹل چینج ہوا تھا. زندگی کی بے ثباتی نے آپ کو اس طرف راغب کر دیا اور بس پھر وہ سفر آپ کا شروع ہو گیا. اگر آپ ڈاکٹر عامر عزیز نہ بنتے تو کیا بنتے؟ کوئی دوسری چوائس تھی؟ اب میں سوچتا ہوں کہ یقین کیجئے اس سے بہتر پروفیشن میرے جیسے آدمی کے لیے کوئی نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں حسن عبدال میں ہیڈ بوائے تھا. میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو سپورٹس کے بھی جن کے پاس کلرز تھے اور بورڈ میں بھی جنہوں نے ٹاپ کیا. یہ ریکارڈ شاید ابھی تک کم ہوتا ہے, یہ کم کمبینیشن. تو میں یہاں کنگ ایڈورڈ میں تھا فیکلٹی میں, تو میری ساتھ کا ایک بچہ میجر جنرل بنا. میں گھر آیا تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ تو وہاں اپوائنٹمنٹ ہولڈر بھی نہیں تھا, تو اگر میں فوج میں ہوتا تو آج میں بھی جنرل بنتا. تو میرا چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی اب ڈاکٹر ہے, ریڈیولوجسٹ, اس نے مجھے کہا ابے آپ شکر کریں آپ فوج میں نہیں ہیں, جیسی آپ کی طبیعت ہے آپ کو ایز اے کیپٹن نکال دیا گیا ہوتا. تو میں یہ سوچتا ہوں جی کہ یہ اللہ نے میرے لیے خاص, میں بنا ہی اسی کے لیے تھا. آپ سچی محنت کرتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کسی سے ڈر نہیں ہے, نہ آپ کو کوئی نوکری کا ڈر ہے, نہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. تو میں تو اب سوچتا ہوں کہ میں اور کچھ بھی نہ ہوتا, یہی بیسٹ, میری ماں کی دعا ٹھیک تھی. اچھا کوئی 2-3 باتیں ایسی بتائیں جو ایک اچھے ڈاکٹر میں ایک عام آدمی نے دیکھنی ہو, کیونکہ ہر جگہ پہ تو دکان کھلی ہوئی ہے. آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ نے ڈاکٹر سلیکٹ کرنا ہے, کیا 2-3 باتیں ہیں جو عام آدمی کو دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہیلتھ کو ڈاکٹرز کے حوالے کرنا چاہیے, جس طرح ایجوکیشن کو ٹیچرز کے حوالے کرنا چاہیے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریٹس کو بنا دیا جاتا ہے ہر چیز کا وارث. آج وہ سیکٹری ہیلتھ ہے, کل سیکٹری ایجوکیشن ہے, پرسوں سیکٹری فائنینس ہے. اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, نہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں, نہ وہ انجینئرز بن سکتے ہیں, وہ ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ ہر چیز کے وہ بن جاتے ہیں. ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے ڈاکٹرز کا, مجھے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ڈاکٹرز اچھے ایڈمنسٹریٹرز نہیں ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ 1947 سے کون چلا رہا ہے ملک؟ بیوروکریسی.
تو میں نے کہا جی کیا تیر مارا, اب ہمیں چانس دیں اور پھر ان ڈاکٹرز کے حوالے کریں جو پروفیشنلز ہوں. سو ایک تو یہ نظام چینج ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر, اور ڈاکٹرز, ٹیچرز وغیرہ کی سروس کنڈیشنز ایسی ہوں کہ انہیں 2 نمبری کی طرف نہ جانا پڑے. یعنی ہر محکمے پہ ہیڈ جو ہے وہ اسی محکمے کا بندہ ہونا چاہیے. ساری دنیا میں یہی ہے جی کہ ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں اپنا شعبہ. تو میں تو جی سب سے پہلے میرٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا, بات چیت سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی اپ برنگنگ, اس کی ایجوکیشن کا. اب آپ دیکھیں ہم وہ بدقسمت ملک ہیں, ساری دنیا میں اسپیشلائزیشن کی 1 ڈگری ہے ہر ملک میں. پاکستان میں وہ ڈگری ہے FCPS, فیلو آف دا کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز آف پاکستان, جو جنرل برکی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ملک کا 90% سے زیادہ اسپیشلسٹ طبقہ 95% تک اس کالج نے پروڈیوس کیا. ہمارے ملک میں ایک بیک ڈور رکھا گیا ہے جس کا نام ہے MSMD. یہ وہ لوگ ہیں جو FCPS کا پارٹ 1 پاس نہیں کر سکتے. بڑے بڑوں کے بچے, داماد, چمچے, ابھی تک ہمارے یہ سسٹم ایک نہیں ہوا. اور یہ دیکھیں اسپیشلسٹ نے انسان کی زندگی سے کھیلنا, زندگی, اور جو اس کے سب سے بڑے پروپوننٹس ہیں جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں بیوروکریٹس کے ساتھ مل کے, اور اپنے بچوں کو FCPS کراتے ہیں. تو ہم ابھی تک اس پہ, پاک فوج نے FCPS کے علاوہ سب کچھ بند کر دیا. آغا خان میں آپ FCPS کے علاوہ کنسلٹنٹ نہیں بن سکتے, لیکن ہمارے بڑے بڑے کنگ ایڈورڈ جیسے, اور جب سے یہ میڈیکل یونیورسٹیاں بنی ہیں تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسٹوڈنٹس 2 نمبر ڈپلومے کے اسٹوڈنٹس کے بھی پیسے دیتے ہیں یونیورسٹی. جہاں پہ یہ معاملہ ہوا ہے نا وہاں پہ ڈیٹیریٹ کیا ہے نا, جسے ہماری ایجوکیشن میں ہی آپ دیکھ لیں نا, جہاں پہ یہ بات کر دی گئی کہ جو ایک تو میرٹ رکھا گیا اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ خود پیسے دے کے تو ڈگری میں انٹر ہو سکتا ہے. اس سے بھی ایک عجیب سی سچویشن بن گئی, بالکل جیسے آپ FCPS کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر یہ دوسری ڈگری کو بتا رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ایجوکیشن میں آپ اگر سارے کالجز میں ایک میرٹ ہوتا ہے اور اس میرٹ کو اگر آپ نہیں میٹ کر پاتے تو آپ ڈگری کے لیے کچھ ڈونیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں کافی پرابلمیٹک بنا دیتی ہیں ہمارے سسٹم کو. آپ دیکھیں ہمارے ملک کا بیسٹ میڈیکل کالج پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے آغا خان. جی, اس لیے کہ وہ روتھلیسلی میرٹ پہ چلتے ہیں. بالکل. میں اس چیز کا حامل ہوں کہ جی فری انٹرپرائز ضرور ہونی چاہیے, لیکن جو کم سکسیسفل یا کم گفٹڈ, جو آبائی طور پہ امیر نہیں ہے, ان لوگوں کا خیال کرنا ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل. تعلیم اور صحت ہر ایک کا بنیادی حق ہے, تو اس سسٹم کو کرپٹ نہیں ہونا دینا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب تو پرائیویٹ اداروں کی مشروم گروتھ ہے. آپ دیکھیں نا میڈیکل کالجز, اتنے سارے پرائیویٹ میڈیکل کالج ہیں, تو انہوں نے اپنا رستہ تو بنانا ہے نا کسی طریقے سے. آپ نسرین حیران ہوں گی, ان میڈیکل کالجز کو اپروو کرنے والے بھی ڈاکٹرز ہیں. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے صدر, سیکٹری, بڑے بڑے سب ڈاکٹر تھے, اور وہ بھی بیک ڈور سے آتے تھے. کوئی جمہوری سسٹم نہیں تھا. CPSP میں جمہوریت الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں نہیں تھا. انہوں نے انڈر ہینڈ کروڑوں روپیہ لے کے ایک کوٹھی میں چلتا ہوا میڈیکل کالج اپروو کر دیا, اور سب کو یہ پتا ہے کہ کیا ہے. 160 میڈیکل کالج ہیں پاکستان میں, ان میں سے کم از کم 100 کے قریب تو ایسے ہیں جو اگلے دن بند ہو جانے چاہیے. مگر ہمارا لیگل سسٹم ایسا ہے, ہم لوگ قائد اعظم کی اتنی قدر کرتے ہیں, اسپیشلی جب وہ 5000 والے نوٹ پہ لگاؤ تو ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اب میں تو ہمیشہ ان کو سلیکٹ کرتا ہوں جی کہ جو میرٹ پہ ہوں, ہر چیز میرٹ سے لے کے آئے ہوں, اور آگے ان کا جذبہ ہو. آپ کو انٹرویو سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں. جی, تو آپ نے 3 پوائنٹس بتانے تھے ہمیں اچھے ڈاکٹر کی پہچان کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ میرٹ پہ ہو, دوسرا اس کا بات چیت سے آپ کو پتہ لگے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے, ذرا اس کے اندر ہمبل اور کچھ انسانیت کا درد ہو. جی. اور سب سے امپورٹنٹ ہے اس ملک کا اور اس دین کا درد بھی ہو.
اب ہمارے ادارے میں جی ہندو، سکھ، مرزئی سب کو بلا تفریق ہم ٹرین کرتے ہیں. میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں وہ کافروں سے سیکھا ہے. تو میرا دین تو کہتا ہے ہر ایک کے لیے کرو. تو پاکستان کا درد ہونا بہت ضروری ہے، انسانیت کا درد ہونا بہت ضروری ہے، اور دین پہ ہونا ضروری ہے. اچھا چلیں ہم تھوڑا سا لائٹر ٹون پہ آتے ہیں. گھر میں سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے؟ میری ماں کے ساتھ. اچھا تو میری ماں میری دوست تھی جی. میں دنیا کا ہر ٹاپک ان سے ڈسکس کر سکتا تھا. اور آپ یہ سوچیں کہ 2 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے، اللہ غنی کی رحمت کرے. مجھے سیدھے رستے پہ رکھنے والی وہ تھی، اور اتنی شارپ ان کی آبزرویشن تھی کہ وہ 1 منٹ میں ہر چیز گیس کر کے اور پھر مجھے میری اوقات پہ رکھتی تھی. اور میں اب ان کو بڑا مس کرتا ہوں. آپ بڑی قسمت والے ہیں کہ آپ کو ایسی ماں نصیب ہوئی، اور آپ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا ہی دعائیں اور کتنا رول ہے ان کا. اچھا یہ تو اب وہ آپ سے ذرا دور چلی گئی، تو اب کس کے ساتھ زیادہ اب ٹائم؟ میرا جو عشق ہے میرے ڈپارٹمنٹ اور میرے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ صبح اٹھ کے آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ اپنے کام کی جگہ پہ جائیں تو آپ ٹھیک شعبے میں ہیں. اگر صبح اٹھ کے آپ کا بچے کے اسکول جانے والا بیہیویئر ہو تو اس کا مطلب آپ غلط کام کریں. مجھ سے تو اتوار نہیں گزرتا اتنا وہاں ہمارے ہاں جو اللہ نے جو ٹیم دے دی ہے، ایڈمنسٹریشن سے، بورڈ آف ڈائریکٹرز سے، کولیگ سے، اسٹوڈنٹ سے، دل کرتا ہے کہ بندہ بس وہیں رہے. اور ہر روز نئی ڈیولپمنٹس اللہ کے فضل سے ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا آپ بتائیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر عامر عزیز بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کہیں گے کہ وہ کیا کرے؟ میں اسے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے انتھک محنت، اللہ کی مدد کا یقین، اپنے بزرگوں کی خدمت اور تابعداری، اور اس ملک سے شدید محنت. میں جب واپس آ رہا تھا ولایت سے تو میرے گورے باسز کہتے تھے کہ تمہارا دماغ خراب ہے کہ تم یہاں کا پروفیشن سب کچھ چھوڑ کے واپس جا رہے ہو. اور اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یار what you have achieved there you couldn't have done it here. تو میں یہ کہوں گا جی اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے. بیسٹ ٹریننگ لے لیکن آئیں یہاں. ہماری موت اور ہمارا رزق روز ہمارے پیچھے آتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ مفلسی میں مریں گے. لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اللہ عزت کی روٹی دے گا. آپ غریبوں کا علاج کر سکتے ہیں اور ٹرین کر سکتے ہیں بچے. ہمارے اب 200 کے قریب آرتھوپیڈک سرجنز ٹرین ہو کے پورے ملک میں پھیل چکے ہیں. اب آپ سوچیں جب دیر بالا، وانا، سوات، لاڑکانہ، سدن پنجاب سے مجھے خبر آتی ہے کہ میرے بچے نے سپائن کا فریکچر فکس کر دیا، نیا جوڑ ڈال دیا. کتنی آپ کو ملتی ہوں گی وہ دعائیں آپ کو؟ ہمارا تو جی 5 کلو خون بڑھ جاتا ہے. جی ایسے ہی. تو ایک چھوٹی سی بات اور آپ سے پوچھنی تھی کہ اگر آپ کو ریوائنڈ کرنے کا موقع ملے زندگی کو، کہ کوئی جگہ آپ کو یاد ہو کہ جس میں آپ واپس جانا چاہیں، اس کو آپ نے بہت انجوائے کیا ہو اور آپ چاہتے ہو کہ کبھی مجھے پھر موقع ملے تو وہ جگہ مجھے پھر سے مل جانی چاہیے. دنیاوی لحاظ سے تو جی بہت بے وقوف والی بات ہے. میں جہاد کا عاشق ہوں، اور میرا اگر یقین ایمان ہے کہ مسلمان اس لیے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں کہ ہم نے مادی چیزوں پہ اتنا انحصار کر لیا کہ ہم اللہ کی رسی چھوڑ چکے. لیکن ڈاکٹر صاحب جہاد جو ہے یہ تو ایک شیڈ ہے اس کا قتال نا. باقی تو آپ صبح جب اٹھ کے یہ چاہتے ہیں کہ میں نے جا کے آپریشن کرنا ہے اور میں نے جا کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ میری نظر میں صحیح جہاد صرف قتال ہے. ہم جس جگہ پیدا ہوتے ہیں، جس جگہ پہ ہمارا رزق وابستہ ہوتا ہے، اس جگہ کا ہم پہ حق سب سے پہلے ہوتا ہے. اور اس جگہ کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں میں اس کو سلوٹ کرتی ہوں. میرے حساب سے آپ اس وقت جس جہاد کی زندگی میں سے گزر رہے ہیں، میں نے اسی لیے آپ کو پہلے آتے ہی مجاہد کہہ دیا تھا کہ وہ مجاہد جو صبح اٹھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے کتنے پیشنٹس کے لیے کام کرنا ہے اور کتنے لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آنی ہے، میرا خیال ہے اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا. آپ کی بات 100% صحیح ہے. میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ جس شعبے کو بھی آپ نے چنا ہے، اللہ کے لیے اس میں ایمانداری سے کام کریں اور
بیسٹ بننے کی کوشش کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص انسانی جانوں کا علاج کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس فیلڈ میں وہ ید طولا رکھے اور ہر چیز سے بہرہ ہو. اگنورنس کوئی اس کا جواب نہیں ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو دین کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ باقی چیزوں میں بالکل نیچے چلا جاتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ محنت کریں, اپنی چیز میں بیسٹ بنیں اور اللہ کے لیے, اس کی مخلوق کے لیے کام کریں. بے شک, بہت بہت ہی اچھا پیغام ہے آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آپ یوتھ کے لیے نہ صرف رول ماڈل ہیں بلکہ آپ کے اندر خدا کی محبت جس طرح کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور جو سچائی اور محنت اور اچھے کام سے جو آپ کی لگن ہے وہ ماشاءاللہ بے مثال ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میری یوتھ اس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو رول ماڈل مانتے ہوئے آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے کچھ گوشے ہمارے سامنے کھولے اور ہم نے ان میں دیکھا کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا ایمان, اپنی خدا سے محبت, وطن سے محبت اور انسانیت کے لیے خدمت, اس کو اپنا شعار بنایا اور اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑی رکھا. اور اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کی دعائیں وہ لے رہے ہیں, اور میں اس حساب سے ان کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنی اس زندگی کو ہی نہیں, اپنی اگلی زندگی کو بھی سنوار لیا ہے. بہت ان کے لیے نیک خواہشات. اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.